तहरीक इंसाफ का जो जलसा होने जा रहा है, कितने लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? कश्मीर से भी लोग आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी आएंगे, सारे सूबों से आएंगे, सारे इलाकों से आएंगे। अली अमीन गंडापुर जो है, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि सर पे कफन बांध कर निकलने, तो क्या आप लोग भी उसी तरीके से तैयार हैं? इमरान खान ने प्लान दिया, उस पर अमल दरामद स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा चांस ये है कि हम एहतजाज ही करेंगे और कफन बांध के एहतजाज करेंगे। रियासती टकराव होगा, गवर्नर राज की तरफ भी बात जा सकती है, कई अहम फैसले और भी किए जा सकते हैं, तो मेंटली तौर पे आप इस चीज़ के लिए भी रेडी हैं? मेंटली हम रेडी हैं, क्योंकि देखें हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए। गवर्नर राज की जो ज़्यादा ख़तरा था वो दिन थे जब 2-3 दिनों से अली अमीन वगैरह रोड पे थे। तो मेरे ख्याल में जो कल का है वो हमारा हमेशा पुरअमन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा उसमें रुकावटें डाल के जानबूझ के, मैं समझता हूँ कि अगर रुकावटें ना होती तो शायद वो बड़ा स्मूथ चला जाता। रुकावटें डाल के उन्होंने उसको इतना ज़्यादा हवा दी। IG जो इस्लामाबाद के हैं, उनके खिलाफ FIR का जो है वो आप लोगों ने इजलास के अंदर एजेंडा रखा था। IGP ने पुलिस समेत और रेंजर समेत खुद जाके छापा मारा। ये एक तो गैर कानूनी कदम था। एक वज़ीर आला जिसको इस्तिस्ना हासिल है, जिसका आपका मतलब पहले पूछेंगे। आपको पता है कि KP हाउस से इन्होंने हमारे 600-700 बंदे जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, जो हमारे पुलिस की सिक्योरिटी थी, उनको गिरफ्तार करके उनको पूरा 2 महीने 1 महीना उन्होंने जलील ख्वार किया। उनकी ज़मानतें नहीं होनी। आपको पता है इसके पीछे कौन है? तो ज़ाहिर उन पर FIR जो है वो हक है, वो होनी चाहिए थी। यस, काफ़ी है। FIR के बाद भी हम अपना काम करेंगे, लेकिन FIR जो है वो बिल्कुल बरहक है। मकामी सतह पे जहाँ से आप मुंतखब हुए हैं, वज़ीर आला का अपना आबाई शहर इस वक्त नो गो एरिया बन चुका है। दहशत गर्दी देख लें, चोरी चकारी उसी तरीके से है। आपका CPAC महफूज नहीं है, कोई सफ़र नहीं कर पा रहा। सिर्फ चलो चलो या चलते रहोगे या कुछ अमली इकदाम भी आवाम की रिलीफ के लिए भी कुछ करेंगे आप? अच्छा, बिजली डी खान में नहीं होती, आप गिला वज़ीर आला से करते हैं। अब जो काम फेडरल सिक्योरिटी इदारों का है उसका भी गिला हमसे करेंगे, तो ये नाजायज़ है। देखें, जो रियासती इदारों का काम है, दहशत गर्दी रोकना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस इतनी इक्विप नहीं है। अच्छा। और पुलिस का ये चैप्टर ही नहीं है। हमसे ये सवाल करते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना काम बेहतर कर लें। और हमारी फौज को, अच्छा, फौज का काम है दहशत गर्दी को ख़त्म करना, और उन्होंने एक बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी पार्टी की नाज़मीन की ऑडियोस आ रही हैं कि नौकरियाँ बेची जा रही हैं, क्लास 4 की नौकरियाँ। अगर आप पिछले 2 टेनोर्स का आप कहें तो मैं मान लूँगा इस टेनोर में कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई। चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उसके लिए आप लोगों ने कोई प्लान किया हुआ है? हाँ, इस पे हम कर रहे हैं। नवाज खान के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसकी आप बात करें वही उसी के ऊपर आपके पार्टी के बंदे, दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, PTI के अपने ही लोग इल्ज़ाम। नवाज खान पे इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अली अमीन साहब अपने डी खान को डेरा पुलवामा दशहरा बना कर, मतलब है कि हमारी जान खलिस्तान से जल्द ही छूट जाए, जो कि हुआ पड़ा इस वक्त शहर नहीं हुआ पड़ा। ये आपके ख्याल में ऐसा है, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है। सर आए रोज लोग पिट रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप खुद भी देख रहे होंगे। वो जो है वो उनके जिम्मे का मेगा प्रोजेक्ट को हमने हाईलाइट किया था, उसी को ही बकायदा सपोर्ट किया गया। उसके हवाले से कोई इकदाम ऐसे नहीं किया गया, कोई एक ठेकेदार पकड़ के दिखा दे जिसको सजा हुई हो कि आपने ये काम गलत किया। हमें इस तरह के जो आप जिस तरह काम करें, हमें इस तरह के काम की ज़रूरत है। अगर खामोशी होगी ना तो वो सियासत हम नहीं पसंद करते। एतराज़, तनकीद होनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह उसको ठीक करें। और तनकीद बराए इस्लाह होती है। हमारा मकसद भी हमेशा यही होता है, आवाम के लिए हक के लिए बात करते हैं और उसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तभी जाके कुछ ना कुछ जो है काम बेहतर होता है। लेकिन हमें भी कुछ और लक़ब दिया जाता है, वो तो अब लाज़मी बात है। तहरीक इंसाफ का दौर है तो हर कोई आज़ाद है सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार और आज के मेरे साथ मेहमान है मेंबर कौमी असम्बली दाऊद खान कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शॉर्टकट 2-3 सवालात करूँगा। सिर्फ पहले ये बता दें कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा होने जा रहा है, शॉर्टकट बता दें, 9 नवंबर को जो होने जा रहा है, कितने लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इस हवाले से बता दें। दूसरा ये बता दें कि अली अमीन गंडापुर जो है, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि सर पे कफन बांध कर निकलने, तो क्या आप लोग भी उसी तरीके से तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। असल में 9 नवंबर को जो सवाबी में जलसा है, इसमें हमारे, आपको पता है कि हमारी जो पार्टी है वो माशाल्लाह पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज है। तो कश्मीर से भी लोग आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी आएंगे, नुमाइंदगी हर जलसे में पंजाब और सिंध और हर जगह से आएंगे। तो ये सारे सूबों से आएंगे, सारे इलाकों से आएंगे। और हमारा प्लान ये है कि हम उसके लिए आगे का लायामल, क्योंकि जो आइनवी तरमीम में हमने अपनी जद्दोजहद की, कोशिश की आइन को बचाने की, अदलिया को बचाने की, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी जलसे में। उसके अलावा आगे का जो इमरान खान ने प्लान दिया उस पर अमल दरामद स्टार्ट होगा, और ज़्यादा चांस ये है कि हम एहतजाज ही करेंगे और कफन बांध के एहतजाज करेंगे। अच्छा, रियासती टकराव होगा, गवर्नर राज की तरफ भी बात जा सकती है, कई अहम फैसले और भी किए जा सकते हैं,
تو مینٹلی طور پہ آپ اس چیز کے لیے بھی ریڈی ہیں؟ مینٹلی ہم ریڈی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے. تو یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، یہ گورنر راج کی جو زیادہ خطرہ تھا وہ دن تھے جب 2-3 دنوں سے علی امین وغیرہ روڈ پہ تھے. تو میرے خیال میں جو کل کا ہے وہ ہمارا ہمیشہ پرامن رہا ہے، لیکن گورنمنٹ نے ہمیشہ اس میں رکاوٹیں ڈال کے جان بوجھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو شاید وہ بڑا سموتھ چلا جاتا. رکاوٹیں ڈال کے انہوں نے اس کو اتنا زیادہ ہوا دی. تو اب جو ہے کل کا پرامن جلسہ ہے، کیونکہ کے پی میں ہو رہا ہے تو ایسا جیسے کوئی کنٹینر وغیرہ کے معاملات تو ہوں گے نہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کا آگے عمل ہم دیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جتنے بھی احتجاج ہوں ان کو پرامن رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ یہ آج جو ہے سامنے آئی ہے کہ آئی جی جو اسلام آباد کے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے اجلاس کے اندر ایجنڈا رکھا تھا، جو کہ انہوں نے کہا بھی ہے، متفق ہوئے ہیں. اور 600 پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اوپر جہاں پہ حملہ کیا تھا. وہ اس حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ کریں تو وہ کیا؟ وہ دیکھیں جی، وہ تو ایک جینون سی بات ہے. ہمارے کے پی ہاؤس جو ہے یہ ہماری کے پی گورنمنٹ کا یہ پراپرٹی ہے. کے پی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، وہیں سے وہ کے پی گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں. تو سی ایم صاحب جب وہ ڈی چوک پہنچے تو اس کے بعد جب وہ مشاورت کرنے کے پی ہاؤس ہے، کیونکہ وہ اپنا وہیں پہ وہ رہتے ہیں اکثر جب اسلام آباد میں آتے ہیں، تو وہاں گئے تو وہاں پہ آئی جی پی نے پولیس سمیت اور رینجر سمیت خود جا کے چھاپا مارا. یہ ایک تو غیر قانونی قدم تھا. ایک وزیر اعلیٰ جس کو استثناء حاصل ہے، جس کا آپ کا مطلب پہلے پوچھیں گے حکومت سے کہ بھئی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس پہ گورنمنٹ کا تھریٹ ہو، تو غالباً نہ انہوں نے کوئی فائر کیا، نہ کسی کو مارا، نہ کوئی چوری کی، نہ کوئی ڈاکہ ڈالا. اپنا جلسہ کر کے اپنی وہ احتجاج کر کے وہ مشاورت کے لیے آئے اور دوبارہ وہاں جانا تھا انہوں نے. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ قانونی کام صوبائی کابینہ نے کیا ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ کے پی ہاؤس سے انہوں نے ہمارے 600-700 بندے جو وہاں کے ملازمین ہیں، جو ہمارے پولیس کی سیکیورٹی تھی، جو 1122 والے وہاں پہ موجود تھے، وہ آئے تھے اپنے کسی معاملات میں، ان کو گرفتار کیا. اور ان کو گرفتار کر کے ان کو پورا 2 مہینے 1 مہینہ انہوں نے ذلیل و خوار کیا. ان کی ضمانتیں نہیں ہونی. ذرا آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے. تو آج کا جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب صوبائی گورنمنٹ اپنا رد عمل نہیں ظاہر کرے گی کسی غیر قانونی ایک اقدام جو ان کے اوپر کیا گیا، تو وہ اس کا مطلب آپ راستہ دے رہے ہیں. اور ان 600 بندوں کو بھی جو انٹر ہوئے تھے، تو ظاہر ان پہ ایف آئی آر جو ہے وہ حق ہے، وہ ہونی چاہیے تھی. ہاں یس، کافی ہے. ایف آئی آر کے بعد بھی ہم اپنا کام کریں گے، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ بالکل برحق ہے. برحق ہے. چلے یہ بات تو ہو گئی. اسلام آباد جلسے جلوس تو ہوتے رہیں گے. مقامی سطح پہ جہاں سے آپ منتخب ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کا اپنا آبائی شہر اس وقت نو گو ایریا بن چکا ہے. دہشت گردی دیکھ لیں، ٹارگٹ کلنگ دیکھ لیں، ابھی تک اسی طریقے سے ہے. چوری چکاری اسی طریقے سے ہے. آپ کا سی پیک محفوظ نہیں ہے، کوئی سفر نہیں کر پا رہا. صرف چلو یا چلتے رہے ہوگے یا کچھ عملی اقدام بھی عوام کی ریلیف کے لیے بھی کچھ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عادل وقار صاحب، آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کافی ٹائم سے. تو گیس نہیں ہوتی، آپ گلہ وزیر اعلیٰ سے کرتے ہیں ڈی خان میں. اچھا، بجلی ڈی خان میں نہیں ہوتی، آپ گلہ وزیر اعلیٰ سے کرتے ہیں. اب جو کام جو فیڈرل سیکیورٹی اداروں کا ہے اس کا بھی گلہ اب ہم سے کریں گے، تو یہ ناجائز ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ کے پی کے نے علی امین گنڈپور نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ جی اگر آپ افغانستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، آپ ہمارے علاقے یا کے پی کے حوالے سے جنرلی اگر آپ یہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں کرتے، جیسے دیکھیں پی ٹی ایم کو بھی ہم نے آ کے اس کے ساتھ ہمدردی کی، پی ٹی ایم کے ساتھ. وزیر اعلیٰ نے جا کے جرگہ کیا، وزیر اعلیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ پرامن رہے ہیں. حالانکہ ان کے 4-5 بندے مارے گئے تھے اور 12 زخمی بھی ہوئے تھے. بہت بڑا واقعہ تھا اور پی ٹی ایم اس پہ بڑی سخت اس پہ غصے میں تھی، تو اس کو بھی ہم نے سنبھالا. تو دیکھیں جو ریاستی اداروں کا کام ہے دہشت گردی روکنا، پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس اتنی اکوپڈ نہیں ہے، اور پولیس کا یہ چیپٹر ہی نہیں ہے. پولیس جو ہے وہ مقامی لیول پہ ان کے اپنے اختیارات ہیں. اب ایک دہشت گرد کے پیچھے آپ اس کو پرسو کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو فوراً آپ گھس گئے جی پنجاب میں، تو کے پی کی پولیس تو پنجاب میں نہیں جائے گی. تو یہ جن کا کام ہے ان کو کرنا ہے، اور ہم نے ہم نے بھی ان کو سپورٹ کرنا ہے. یہ جو پاک فوج ہے ہماری، یہ ہماری اپنی فوج ہے، یہ کوئی پرائی فوج نہیں ہے. ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے تنقید لوگ کچھ فوج پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ کوئی دشمن کی فوج ہے. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کو مارشل لا لگانے پہ، آئین میں مداخلت کرنے پہ اور سیاست میں مداخلت کرنے پہ چند جرنیلوں پہ ضرور انہوں نے تنقید کی ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے فوج کے حوالے سے ایز سچ اوورال جرنلی کے بھی تنقید نہیں کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے.
اور ہمیں انہیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو ہماری دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے ٹانک اور ڈی خان میں, تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اپنے کام کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے, وہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھئی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام بہتر کر لیں. اور ہماری فوج کو, اچھا فوج کا کام ہے دہشت گردی کو ختم کرنا, اور انہوں نے ایک بڑی قربانیاں دی ہیں. دیکھیں افغانستان میں امریکہ نے بلینز آف ڈالرز لگائے, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک, آپ بھی ظاہر اسٹوڈنٹ ہیں, تو کیا وہ وہاں پہ دہشت گردی ختم کر سکے؟ چھوڑ کے چلے گئے, اور ایسے چھوڑا کہ اپنا سامان بھی پیچھے چھوڑ گئے, جو کہ اس دنیا کی سپر پاور ہے. تو کیا ہم اپنی پاک فوج, جو ہماری اپنی فوج ہے, جو ہمارے گھروں سے جا کے کوئی فوجی بنا ہے, کوئی جرنیل بنا ہے, کوئی رنگ روٹ ہے, کوئی وہاں پہ بیٹ مین ہے, کوئی حوالدار ہے, کوئی لانس نائک ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے لوگ ہیں, تو ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. انہوں نے دیکھیں کتنے ٹائم سے, اب کتنے فیز سے, یہ 3-4 فیز ہمارے دہشت گردی کے گزرے ہیں, اور اس میں ہم یہ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی بڑی ہے, حالانکہ دہشت گردی پہلے سے تھی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہم نے کبھی دیکھا. تو فوج کو ہم ٹائم دیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈی خان ٹانک میں وہ کام کریں, اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کام کو بھی مزید بہتر کریں. عوام کی اور سیاسی جماعتوں کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اپنی پارٹی کے ناظمین کی آڈیوز آ رہی ہیں کہ نوکریاں بیچی جا رہی ہیں, کلاس 4 کی نوکریاں, جو کہ ایک عام بندے کا حق بھی ہے, اس پہ بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. سر اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے سر اس وقت؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک ایشو ہے, میں کبھی کبھی پوسٹیں دیکھتا ہوں, تو وہ پوسٹیں جو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی داور خان کنڈی نے ڈی خان بیچ دیا, او جی رنوال بھی ٹانک بھی بیچ دیا. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کہاں سے میرے پاس فنڈ آ گیا, اور ان کو کہاں سے یہ اسٹوریاں مل جاتی ہیں. تو تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے. جو ناظمین کی ایشوز ہیں, مسئلہ یہ ہے, میں سمجھ سکتا ہوں, وہ ناظمین ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں, اور آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اگر وہ ناراض ہیں تو وہ کہیں اور چلے جائیں گے. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ علی امین داور کنڈی کے ساتھ نہیں ہیں, وہ عمران خان کے لوگ ہیں. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جہاں تک میں آپ کو ایمانداری بتاؤں کہ اگر آپ پچھلے 2 ٹینورز کا آپ کہیں تو میں مان لوں گا اس ٹینور میں کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہو رہی. جابز آ رہی ہیں, ورکرز کو مل رہی ہیں, کسی کو گلا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس آسان سا طریقہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ کرپشن ہے اور نوکری بک گئی. جس کو نہیں ملی اس کے لیے اگلے کو نوکری بک گئی, جس کو مل گئی اس کو فری ملی ہے. تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ سنجیدہ آدمی ہیں, وہ ان کا ڈی خان پہ, اپنے ورکرز پہ, اپنے لوگوں پہ, اپنے ڈی خان کی جو عوام ہے اس پہ مکمل ان کو اعتماد ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اس میں علی امین کی طرف سے شکایت نہیں ہوگی, وہ نیچے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ علی امین اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ نے اچھی بات کی کہ علی امین گنڈاپور ذمہ دار نہیں ہے, تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ اگر اس طرح کے واقعات ہو بھی رہے ہیں یا کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی پلان کیا ہوا ہے؟ ہاں, اس پہ ہم کر رہے ہیں. اچھا کر رہے ہیں. اس پہ فیصل امین صاحب, عمر امین صاحب, نواز خان اور باقی جو ہمارے, نواز خان آپ کی بات آپ نے کر دی, نواز خان کے اوپر ہی الزامات لگا رہے ہیں, جس کی آپ بات کریں وہی اسی کے اوپر آپ کے پارٹی کے بندے لوگ, دوسری پارٹی کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ الزامات. نواز خان پہ الزام ہے, میرے اوپر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. تو کیا کل کی پوسٹیں ہیں کہ جی وہ سارے فنڈ کوئی بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ اس طرح یہ نہیں ہوتا کہ بس کوئی فوراً اعتراض کر دے اور ہم نے جا کے جو ہے اس پہ ریئیکشن دے دینا ہے اور گھبرا جانا ہے, وہ نہیں ہوتا. یہ سارے معاملات ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. نواز خان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, ان کو آپ کلیئر کیا کریں. علی امین صاحب, فیصل صاحب, عمر امین صاحب, باقی جتنے بھی پارٹی کے وہاں پہ سینئر لوگ ہیں, ہمارے ایم پی اے ٹانک کے وہ بھی ہیں, ہم سارے اس پہ مشاورت کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں یہ ایشوز آتے ہیں کیونکہ میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, میڈیا اتنا طاقتور ہے, اور دوسرا جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ جو لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا نا, تو اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کون کوالٹی کا پوسٹ کر رہے ہیں اور کون ایسی فیک پوسٹیں کر رہے ہیں. تو یہ چلتے رہیں گے نظام, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ علی امین صاحب اپنے ڈی خان کو ڈیرہ پلوندہ سیرا بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. مطلب ہے کہ ہماری جان کھڑستان سے جلد ہی چھوٹ جائے, جو کہ ہوا پڑا اس وقت شہر نہیں ہوا پڑا. یہ آپ کے خیال میں ایسا ہے لیکن میرے خیال میں نہیں ہے. سر آئے روز لوگ پیٹ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے. وہ جو ہے وہ ان کے ذمہ جمعے کا پروجیکٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا, اسی کو ہی باقاعدہ سپورٹ کیا گیا. اس کے حوالے سے کوئی اقدامات ایسے نہیں کیا گیا, کوئی ایک ٹھیکیدار پکڑ کے دکھا دے جس کو سزا ہوئی ہو کہ آپ نے یہ کام غلط کیا. ہمیں اس طرح کے جو آپ جس طرح کام کریں, ہمیں اس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اگر خاموشی ہوگی نا تو وہ سیاست ہم نہیں پسند کرتے. اعتراض, تنقید ہونی چاہیے اور ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے.
اور تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے ہمارا مقصد بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے، عوام کے لیے حق کے لیے بات کرتے ہیں اور اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تبھی جا کے کچھ نہ کچھ جو ہے کام بہتر ہوتا ہے. لیکن ہمیں بھی کچھ اور لقب دیا جاتا ہے، وہ تو اب لازمی بات ہے، تحریک انصاف کا دور ہے تو ہر کوئی آزاد ہے سر. تو انہوں نے آج ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اور تحریک انصاف کا جو پاور شو ہونے جا رہا ہے ثوابی کے اندر، اس کے بھی آپ کو انشاءاللہ لائیو مناظر بھی دکھائیں گے اور ریکارڈڈ پروگرام بھی آپ کو دکھائیں گے. اس کے اندر جو ہے علی امین گنڈاپور نے جو ایک احتجاج کی کال بھی دینی ہے، سر پر کفن باندھ کر ریاستی ٹکراؤ ہونا ہے، اور کس طریقے سے ہونا ہے اس کو یہ بھی دیکھیں گے. اور جس طریقے سے وہ پہلے آئے اور یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ورکرز نے کہا کہ وہ تو بیچ راستے میں ہم سے غائب ہو گئے، تو اس دفعہ بھی کیا اسی طریقے سے ہوگا، یہ فیڈ بیک آپ نے ہمیں لازمی دینی ہے. اس کے سامنے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.